सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज एक बहुत अहम फैसला आया जो कि माजी में आने वाले फैसलों की एक कड़ी थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में लाहौर में 9 मई को क्लब चौक GOR गेट पे हमले का फैसला सामने आया, जिसमें डॉक्टर राशमीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। और इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने बरी किया है। ये पेशन गोई थी जो सलमान रकम राजा ने कुछ अर्सा पहले की थी कि वो एक्सपेक्ट करें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को शायद इन चीज़ों से अलग कर दिया जाए। ये एक अहम फैसला है, सिम्बॉलिकली भी बहुत अहम है और इन्हीं मामलों पे तफसील से बात करेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ हैं। महमूद मौलवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जावेद लतीफ़ साहब, पहले तो इस हमले, इस फैसले के ऊपर, इनफैक्ट जो कि PTI की सियासत के ऊपर उनके मुताबिक एक हमला ही है, आप क्या रिएक्ट करेंगे? शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं, बाकियों को 10-10 साल सज़ा हो गई है। नहीं, देखें, बात यह है कि जो केसेस बने हुए थे उससे नज़र तो आ ही रहा था, और जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी का तल्लक है तो अगर अपने लोग जस्टिस पे या उसके हवाले से खुश नहीं है तो वो तो एक अलग बात है, मगर एक हकीकत है कि वो कराची में उस वक्त या उस दिन मौजूद थे और ये चीज़ साबित भी हुई। अगर उनको भी सज़ा दे दी जाती तो इन्होंने ज़रूर कहना था, बल्कि मैं ख़ुद कहने वालों में होना था कि एक बंदा यहाँ मौजूद भी नहीं है, वो इस साजिश का हिस्सा भी नहीं है, तो उसको अगर सज़ा दे दी जाए तो ये जस्टिस तो नहीं है। जिस तरह के मेरे जैसे और भी लोग बात करते हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को अलग कर दें और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते जमात के साथ ही खड़े होते हैं उनको सज़ा मिल जाए, तो यकीनन लोग शकूक व शुबहात उनके ज़हनों में आते हैं। जिस तरह की आज तक बातें हो रही हैं और शकूक भी इसी तरह पैदा होते हैं कि एक बंदा उस साजिश का हिस्सा था या इन्वॉल्व था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलहदगी जमात इख्तियार करने से वो कैसे पवित्र हो सकता है? ये चीज़ें अगर ठीक है जावेद साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा, महमूद मौलवी साहब को शामिल करते हैं। जी मौलवी साहब, आपका क्या रद्द अमल है इस फैसले के ऊपर? डिटर्मिन्ड है इदारे और इस्टेब्लिशमेंट के PTI को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता और की जो ऑप्शंस हैं वो भी इस तरह के फैसलों के बाद हम नहीं कंसिडर कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो मेरे भाई कह रहे थे बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे उस दिन जो थे वो कराची में थे, क्योंकि मैं उसी फ्लाइट के ऊपर, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान इस्माइल साहब, हम लोग उसी दिन शाम की हमने कराची से फ़्लाइट ली और रात को हम पहुँचे हैं इस्लामाबाद। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं साथ था। देखिए, अब तो ये कहना कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों बरी हुआ, बहुत से लोग अभी मैं देख रहा था कह रहे थे। देखिए, उन्होंने जो 2.5 साल काटे हैं वो भी मैं कहूँगा ज़्यादती है जो उन्होंने 2.5 साल काटे। अब ये हमारे कानून जो है ना यहाँ पे जो है इसकी मैं कहूँगा कि जी बदकिस्मती से कानून को जो है ना अपने आप को ज़रा इदारों को, कानूनी इदारों को मैं कहूँगा अपने आप को चेंज करना चाहिए। और जो फैसले अगर डिले करते हैं उसमें लोग सालों जो है परेशान होते हैं, तो उसमें जो है ये जो कानून, इसको इंसाफ नहीं कहते। लेकिन अगर एक आदमी को 2.5 साल के बाद आपने छोड़ दिया, ये कहते हैं नहीं, तो उनके जो 2.5 साल चले गए उसके जिम्मेवार कौन है? तो मैं कहूँगा जो भी इंसाफ होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मगर मैं फिर कहूँगा, देखिए, इसके ऊपर पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर ज़रा लीनियंसी जो है लोग ले लेते हैं कि जी शाह महमूद साहब के लिए या बहुत से लोगों के लिए। देखिए, चीज़ें जो मेरिट पे है उसको मेरिट पे होना चाहिए। बाद में जो है अगर वो देखें कोई किसी को रिलीफ देते हैं या रिलीज़ देते हैं,
That's another thing, but جو قانون کے فیصلے ہیں وہ ہمیشہ میرٹ پہ ہونے چاہیے. مولوی صاحب شارٹلی بتائیے گا, پھر میں میاں صاحب کی طرف جاؤں گی. اس کا مذاکرات پہ کیا اثر ہوگا؟ سوری میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مذاکرات پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں مذاکرات تو ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ دیکھیں مذاکرات کا جو سلسلہ ٹوٹا تھا اس ٹویٹ کے بعد بالکل ہی ٹوٹ گیا تھا. میں بالکل آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات اس ٹویٹ سے پہلے ہو رہے تھے, جس میں جو ہے میں کہوں گا اس وقت جو حکومت وقت ہے ان سے بھی ہو رہے تھے, جس میں میرے خیال سے کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پہ بھی کہہ دیا بالکل ہو رہے تھے. مگر وہ ٹویٹ آنے سے جو ہے وہ کافی ڈیمیج ہوا ہے, اور اس کے لیے میرے خیال سے ابھی جو ہے پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ اسی کو دیکھیں اس وقت جو سی ایم کے پی کے نے جو اقدامات اٹھائے ہیں بڑے خوشائن ہیں کہ انہوں نے جو میں کہوں گا صوبے کے مفاد میں اور ملک کے مفاد میں تھا وہ قدم اٹھائے, یہ نہیں کہ صرف اور صرف پارٹی کی لائن ٹوٹ. ٹھیک ہے. جی محمود مولوی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بری ہونے کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی عمران خان سے ملنے کی, یا وہ سہیل آفریدی کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ ایک گروپ اپ کیا جائے اور معاملات آگے بڑھیں؟ میرے خیال سے دیکھیں شاہ محمود صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے سہیل صاحب سے بھی ملیں گے, اور پی ٹی آئی کے جو اس وقت جو ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملیں گے اور میرے خیال سے مفاہمتی پالیسی کو اپنائیں گے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. دیکھیں مزاحمتی پالیسیز نے ہی نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی ورکرز کو, پی ٹی آئی لیڈرز کو اور عوام کو. دیکھیں دیکھیں سیاست میں جو ہے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دروازے کھلے رکھنے چاہیے. کنفرنٹریشن کی سیاست نے ہر دور میں نقصان پہنچایا ہے, اور وہ بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کہیں گے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم بیٹھنا نہیں چاہیں گے, ہم جو ہے اداروں کے ساتھ بات کریں گے, جب اداروں سے بات آپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اداروں کو برا بھلا کہیں گے, تو پھر اس کا مطلب تو یہ کہ آپ کو کسی سے بات ہی نہیں کرنی, اور اگر آپ کسی سے بات نہیں کریں گے تو آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتی نا دنیا. لیکن محمود مولوی صاحب کیا یہ ریئلائزیشن ہوگا پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں, کیونکہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت بے چینی ہے کہ جو ان کا باہر کا سوشل میڈیا ہے وہ یہ ٹرولنگ بند کریں, اداروں کو اب پوائنٹ آؤٹ کرنا بند کریں, اور ان سب سزاؤں کے بعد جب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہوگی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے بعد اسپیشلی سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا. دیکھیں سوشل میڈیا کو تو ان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. دیکھیں کنٹرول اگر نہیں بھی کر سکتے یہ ڈس اون کرنا شروع کر دیں کہ جی ہمارے کو یہ سوشل میڈیا جو ہے, دیکھیں نا یہ آ کے اپنے سوشل میڈیا پہ جس دن ان لوگوں کو ڈس اون کریں گے یہ جو ہے مطلب یہ سارا جو ہے ایشو ختم ہو جائے گا. دے ہیو ٹو کم اپ دیم سیلفز, یہ خود ہی آ کے ڈس اون کریں نا. اگر یہ انہی سوشل میڈیا کے لوگوں کو ری ٹویٹ کرتے رہیں گے تو یہی ہوگا. لیکن یہ جو بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی میں سے اگر عمران خان مائنس ہو جائیں تو چیزیں قابل قبول ہو جائیں گی, تو 9 مئی میں جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو ایک چیز تو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اینی ہاؤ کریڈیبلٹی مینٹین کر پائے یا جنہوں نے درمیانہ راستہ اختیار کیا اور زیادہ ایکسٹریم باتیں نہیں کی, ان کے ساتھ ابھی بھی چانسز ہیں کہ ریاست انگیج کرے گی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہر وہ چیز کے لیے تیار ہوگی جس میں ملک کا فائدہ ہو اور عوام کا فائدہ ہو. یہ لوگ اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال دیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عوام کے اینٹی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہر وہ چیز ٹھیک ہے نا جو عوام کے اور ملک کے مفاد میں ہوگی اس میں پہل کرے گی. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور آن چینل کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اور ریسنٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویوز بھی ہوئے, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی کمیونیکیشن ہے جو پی ٹی آئی کے کام آ سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے بیٹوں نے انڈیا تو دیا کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے پروسیس کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں, لیکن جب لاسٹ ٹائم بھی یہ
بات ہوئی تو ان کے پیپر ورک میں کچھ مشکلات نظر آئیں اور پھر وہ نہیں آ سکے. دیکھیں جب بھی وہ آنا چاہیں، حکومت وقت نے بھی کہہ دیا وہ آ سکتے ہیں، مگر پروسیس کو تو فالو کرنا پڑے گا نا. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پروسیس کو اوائڈ کریں. وہ جب بھی آئے وہ جو ہے اپنے والد سے آئے ملے. دیکھیں جو قانون کے دائرے میں ہے اس میں تو میرے خیال سے کسی کو دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروسیس کو فالو کریں، اپلیکیشن دیں گے، اپنے والد سے ملیں گے. وہی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ ملایا جائے. مگر وہ لاسٹ ٹائم بھی خود نہیں آئے، میرے خیال سے ان کے اپنے وجوہات ہیں جو نہیں آئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے میرے خیال سے ان کو ایک غلط کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ یہاں خوف ہے. کوئی خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مطلب وہ آئے، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آئیں، قانون کا بل جو ہے قانونی فارمیلٹیز پورے کریں، پاسپورٹ کی، ویزا کی. یہ تو نارمل ہے نا، کیونکہ وہ بیسیکلی جو وہاں پہ برٹش میرے خیال سے نیشنل ہے، تو برٹش نیشنل کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ تو فالو کرنا پڑے گا نا. اگر میرے بچے ہوتے تو وہ یہ رولز فالو کرتے. ٹھیک ہے. اور محمود مولوی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیالہ جیل کے باہر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر اور مقدمے بن رہے ہیں، ان کو اپنی حکمت عملی بدلنی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی بدلنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2.5 سال ہو گئے یہی لوگ اور یہی حکمت عملی کسی نتائج پہ تو نہیں لے کے آ رہی نا. اگر اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا دیکھیں تو میں کہتا کہ یہ حکمت رکھیں. آپ مجھے بتائیں جب دوا سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ دوا تبدیل کر دیتے ہیں نا، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں ہو تو ڈاکٹر تبدیل کر دیتے ہیں. تو جو ان کو مشورے دے رہے ہیں یہ آپ کو بھی ان کو بھی دیکھنا ہے کہ 2.5-3 سال ہو گئے ان کی دوا اور ان کے اس ڈاکٹر سے علاج تو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود مولوی صاحب. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت مجھے جوائن کریں مشاہد حسین سید صاحب، چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ، سینئر سیاستدان ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ جوائن کریں. 2 دن پہلے رائٹرز نے ایک سٹوری کی کہ آنے والے چند دنوں میں وائٹ ہاؤس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور امریکی صدر ٹرمپ کی ایک اہم ملاقات ہوگی. وائٹ ہاؤس سے تردید آئی، پھر دفتر خارجہ کا رد عمل آیا کہ فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کو فورسز غزہ بھیجنی چاہیے یا نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے تو رات کو کہہ دیا تھا کہ فوجیں بھیجنی چاہیے. آپ کا اس حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ کیا یہ ڈپلومیسی کی حد تک بہتر ہے یا جنرلی وی آر ٹیکنگ سائڈز؟ دیکھیں جی، وی شوڈ بی ویری کلیئر. ہمارا اس میں 2 بڑے کلیئر انٹرسٹ ہیں آن دا ایشو آف پیلسٹائن اینڈ دا مڈل ایسٹ. ایک تو ہے کہ ہم ایک مڈل ایسٹ کے پلیئر ہیں. ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ بھی کیا ہے، اور جو میٹنگ ہوئی تھی 8 ممالک کی اس میں پاکستان شامل. لیکن ہمارا پوزیشن ہے کہ ہم پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادیت کے ساتھ ہیں، اور ہم کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جو فلسطین کے مفاد کے خلاف ہو. یعنی کہ اگر کہا جائے کہ وہاں ایک مزاحمت کار تحریک ہے حماس کی، اس کو ڈسارم کیا جائے، تو یہ کام پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت یا کوئی پاکستانی نہیں کرنے کو. اور اس سلسلے میں میرے خیال میں فارن منسٹر نے بھی بڑا واضح بیان دیا ہے. تو دیٹ از دا باٹم لائن. ہاں، اگر آپ نے پائیدار امن قائم کرنا ہے، استحکام لانا ہے ایز پارٹ آف ادر مسلم فورسز، اور اس کی مدد کے لیے پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم لوگ پاکستان ول آلویز بی اویلیبل. بٹ اس کام کے لیے نہیں. باٹم لائن کلیئر ہے، نو انوالومنٹ ان پیلسٹینین پالیٹکس، نو ٹیکنگ آف سائٹس، اور اسرائیل کے ایما پر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو اسرائیل چاہتا ہے، خاص طور پہ حماس ڈسارم. یہ جو ہے نا کہ حماس کو ڈسارم کیا جائے، یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے، وہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا پاکستان کے لیے. وہ کام آپ باقی پیس کیپنگ کا کام آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں دوسری ممالک میں، اور وہ ڈفرنٹ سچویشن ہے، لیکن اس کے رولز آف دا گیم، اس کے زاویہ شوڈ بی ویری کلیئر. مساعد صاحب، آپ ماسکو سے ہو کے آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر وہ کون سے ڈپلومیٹک سٹیج پہ پاکستان مزید کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کون سی ڈیلز ہیں
جو آپ کو لگتا ہے جس کے لیے ہم تیار ہیں؟ ایکسپلین کیجیے اپنا ایکسپیرینس. جی ماشاءاللہ، ایک تو یہ ہے کہ 2025 پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بڑا اچھا سال گزرا ہے. اس میں آپ دیکھیں نا 7 مختلف کیپٹلز ہیں: اینکرا، تہران، ریاض، بیجنگ، واشنگٹن اور ماسکو، جہاں سے میں ابھی ہو کے آیا ہوں، کل سے واپس آیا ہوں. ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک اثر رسوخ ہے، ہماری ایک احترام ہے اور ہماری آواز بھی سنی جاتی. تو یہ ایک یونیک پوزیشن ہے کہ پاکستان کا بیک وقت ان سارے ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور ان تعلقات کی وجہ یہ ہے کہ جو مئی میں ہم نے ہندوستان کے خلاف جب ہندوستان نے جارحیت کی، اس کا جواب دیا، تو پاکستان کو مختلف زاویے سے دیکھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ماسکو کی بات کی آپ نے کہ آپ نے کیا دیکھا. میں بڑی مجھے تسکین ہوئی اور مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روس جو ہے پاکستان کو ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھ رہا. They are not seeing Pakistan through Indian lenses. وہ پاکستان سے بڑے قریبی تعلقات، اچھے تعلقات، تجارت ہو، توانائی ہو، تعلیم ہو، معیشت ہو، ٹیکنالوجی ہو، ہر لحاظ سے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ ہم اس تعلقات کو، اس ماحول کو آگے لے کے چلیں جس میں پاکستان کے قومی مفاد کا مؤثر دفاع بھی ہو سکے. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اور مشاہد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بھی پاکستان پہ یہ پریشر نہیں ہوگا کہ ہم کسی گروپ کا حصہ ہوں اور ہم ہر سٹیج کے اوپر وہ ڈپلومیسی بہت انٹیلیجنٹلی کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ان ریسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ بھارت کی لابنگ اور ان کی اکانومی کا سائز ہم سے بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں جی، سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. اگر اکانومی کا سائز 7 مئی سے پہلے بھی وہی تھا جو اب ہے، اور ان کی فوج کا سائز بھی اس سے پہلے بھی وہی تھا، ان کو جو حالات ہوئے ہیں کہ وہ ایک اپنے آپ کو ستون سمجھتے تھے مغرب حکمت عملی کے حوالے سے اس خطے میں، ان کو جو ان کا نقصانات ہوئے ہیں، ان کو جو پسپائی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے. اور ہمیں کوئی چوائس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی اسٹریٹجی آئی ہے، نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی، اس میں بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی اس قسم کی نئی سر جنگ نہیں چاہتے چین کے خلاف، بلکہ چین کے حوالے سے انہوں نے بڑے نرم گوشہ رکھا، اچھے الفاظ استعمال کیے. اس کا ہمارے لیے یہ اثر ہوگا، جو اس کا سوال آپ نے پوچھا بھی ہے، کہ پاکستان پر اب اس قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، اور ابھی فی الحال نہیں ہوا کہ آپ اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں. ویسے بھی اگر دباؤ ہو بھی، ماضی میں دباؤ تھا بھی ایک زمانے میں، اس دور میں نہیں، ماضی کے دور میں، تو ہم نے بڑا واضح کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، درینا دوستی ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی اس میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. وہی پوزیشن ابھی ہے. امریکہ ہم سے تعلقات چاہتا ہے. صدر ٹرمپ کا فوکس what I call is the 3 C's. It's crypto, critical minerals and counter terrorism. تو اس میں ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. اس میں چین کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اور it's not either or کس طرح چین ایک طرف ہے اور امریکہ ایک طرف ہے. تو ہمیں کوئی پوزیشن نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت دونوں ممالک کو، امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے اپنے مفاد کے حوالے سے، چین کو بھی ہمارے ضرورت ہے اپنے مفاد کے حوالے سے. اور دونوں میں کوئی تضاد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ امریکہ کی پالیسی ٹرمپ کے انتظامیہ کے دوران تبدیل ہوئی ہے چین کے حوالے سے. ماضی میں بائیڈن جو تھا یا اوباما تھا، ان کی اور پالیسی تھی، جنگجو پالیسی تھی، کولڈ وارئر پالیسی تھی، اور ان کی پالیسی کا محور تھا کہ ہندوستان کو تیار کرو چین کا مقابلہ کرنے. صدر ٹرمپ کی یہ پالیسی نہیں، جو بھی ایک خوشگوار تبدیلی ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے لیے اچھا ہے. اور مشاہد صاحب، کیا یہ بات بھی درست ہے کہ ان سارے معاملات میں کسی بھی طرف سے امریکہ کا پریشر نہیں آئے گا، چاہے وہ ڈسارم کرنے کے لیے فورسز بھیجنے کا سوال ہو یا کوئی اور معاملہ؟ امریکہ از ویری کلیئر کہ ہماری جو ہے نا باٹم لائن بڑی کلیئر ہے. مثلا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے، اور ہم چین کے ساتھ قربت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. یہ ہماری ریڈ لائنز ہے. بلکہ ایک اور میں کہہ لوں گا، ایون ایران کے خلاف بھی ہم کوئی اقدامات نہیں کریں گے. ایران کی تو ہم نے کھلی حمایت کی، حالانکہ اس وقت جنگ کا صورتحال تھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ. تو ہم نے واضح طور پر جس
جس انداز میں پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا کسی اور ملک نے نہیں دیا. تو ہماری پوزیشن آپ دیکھ لیں کلیئر ہوگی. اور یہی بات فیلڈ مارشل نے کنوے کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واشنگٹن میں بھی کہ جی رجیم چینج کے پاکستان خلاف ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایران سے تعلقات بہتر ہوں امریکہ کے, اور اس علاقے میں استحکام آئے, امن آئے اور کوئی اسٹیبلٹی آئے. ٹھیک ہے مشاہد صاحب, کچھ اور معاملات میں بھی آپ کا فیڈ بیک چاہیے. یو این کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ پہلگام واقعے کے حوالے سے اس میں مذمت کی گئی ہے کہ پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی اور غیر جانبدار شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا تھا, اور ایک جامع رپورٹ سامنے آئی جس میں بھارت کے اقدامات پر سخت اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ریسنٹ ڈپلومیٹک کامیابی ہے جو پاکستان کو ملی ہے. ویسے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو پاکستان کا ایک موقف ہے, جو پاکستان نے موقف اختیار کیا تھا پہلگام کے حوالے سے کہ جناب آپ فیکٹس پر بات کریں, حقائق پر بات کریں, نہ کہ الزامات کی بنیاد پر بات کریں. اور وہ بات کی اب توسیع بھی کی ہے, تصدیق بھی کی ہے, نو لیس دین دی یونائٹڈ نیشنز. کیونکہ بھارت نے صرف الزامات لگائے جو حسب معمول وہ لگاتے رہتے ہیں. بھارت کے پاس کوئی پروف نہیں تھا, ابھی تک کوئی ثبوت نہیں تھا, بلکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور پھر حملہ بھی کیا, پھر جھوٹ بولا. ان کے تو جہازوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے رہے جو پکڑا گیا. ٹرمپ نے پھر ان کو کہا کہ جناب آپ کے تو 7 جہاز گر چکے ہیں. تو اس حوالے سے ہندوستان کی کریڈیبلٹی کا بہت بڑا لاس ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایک سیاسی, سفارتی اور اخلاقی اور قانونی فتح ہوئی ہے, کیونکہ ہمارا موقف حقائق کی بنیاد پر تھا, فیکٹس کی بنیاد پر تھا, اور وہ موقف یونائٹڈ نیشن نے بھی تصدیق. دیٹس ویری پازیٹیو فار پاکستان. مشاہد صاحب, کل ایک فیصلہ ہے, ہائی کورٹ نے اپنے ہی جج کو عہدے سے ہٹایا ہے. آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیس تھا, یہ دلیل دی جا رہی ہے, اور آپ نے خود وٹنس کیا ہے بھٹو کا ٹرائل, تو اس کے اوپر آپ کچھ کہیں گے؟ ہاں, میں نے بھٹو کا ٹرائل وٹنس کیا تھا. آئی واز تھنگ, اور وہ ٹرائل کی جو بنیاد تھی وہ چونکہ سیاسی تھی اور اس میں جوڈیشل مرڈر تھا, تو وہ جو ٹرائل تھا بھٹو کا, آپ نے دیکھا وہ خود سپریم کورٹ نے انڈو کیا. اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جج کو نکالنے کا فیصلہ صرف اور صرف آئین کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتا, اور کوئی اور طریقہ کار نہیں. یا تو وہ خود استعفیٰ دیں یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کو نکالیں. تو دیٹ پروسیجر ہیز ناٹ بین فالوڈ ان دس کیس, اینڈ اس میں بھی اٹ از اے کنٹروورشل ڈیسیژن, اور اس کے نتائج جوڈیشری کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, رول آف لا کے لیے اچھے نہیں ہوں. لیکن مشاہد صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نتائج اچھے نہیں ہوں گے, وزراء بھی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا. یہ ریورس ہو جائے گا کیا؟ کوئی اس کو چیلنج کرے گا؟ اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس کی بنیاد قانون نہیں ہے, جس میں اور کوئی اثر اسوق ہوتا ہے یا اور کوئی فیکٹرز آئے تھے, آپ دیکھیں کہ بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ کبھی پریسیڈنٹ نہیں بنا, کسی نے کوٹ ہی نہیں کیا. سملرلی میں ابھی ایک اور مثال دیتا ہوں, میاں صاحب کو نکالنے کا فیصلہ احکامہ کے تحت کسی نے تسلیم نہیں. سب کو پتا تھا کہ یہ فیصلے کی بنیاد ہی غلط ہے, کیونکہ اس میں قانونی تقاضے فالو نہیں ہوئے, اس میں سیاسی تقاضے فالو. سملرلی یہ جو فیصلہ ہے جو آج اس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جس طریقے سے ہوا ہے اور اس کی بنیاد اسٹرکٹلی قانونی اور آئینی نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ کنٹروورشل ہوگا. اور ایسے کنٹروورشل فیصلے ریورس ہو جاتے ہیں. اگر بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ریورس ہو گیا, میاں صاحب کو احکامہ کا فیصلہ ریورس ہو گیا, جو ساری لائف بین تھا ان کے اوپر, آپ کو پتا ہے تا حیات ساری عمر کا, تو یہ بھی جو جس فیصلے میں غیر قانونی عنصر آ جائے اور غیر آئینی طریقے سے کیا جائے, وہ the results are always before. So this will be meet the same fate. اور مشاہد صاحب, آپ ہمیشہ سے گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کے ایڈوکیٹ رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کی ریکنسیلیشن ٹالرنس آ سکتی ہے معاشرے میں؟ جو دیکھیں جی, پاکستان میں اس وقت ہماری انٹرنیشنل پوزیشن, ہماری ریجنل ڈپلومیٹک پوزیشن بڑی اچھی ہے, لیکن پاکستان کے اندر سیاست کے اندر وہی چپکلش, وہی تضاد, تکرار, تصادم کی سیاست چل رہی ہے.
اور اس کی وجہ سے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اس کی وجہ سے دہشت گردی کے ایشو سے توجہ ہٹ رہی ہے. تو یہ جو کور ایشو ہے سیاست کا, جس لیے میں کہتا ہوں کہ ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, اس میں دست شفا کی ضرورت ہے, اور چاہے مسنگ پرسنز ہوں یا سیاسی قیدی ہوں, ان کو آپ کو ریلیز کرنا چاہیے. اور جمہوریت کی گاڑی چلتی ہے دو پہیوں سے, ایک ہے حزب اقتدار, دوسرا ہے حزب اختیار. تو اگر صرف آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی منمانی سے کام چلے گا, وہ کام نہیں چلے گا. پاکستان از ناٹ این افریقن کنٹری اور کسی اور ملک کے ایسے چلائیں. تو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے, ڈیموکریٹک کلچر. پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے. قائد اعظم واز دا بگیسٹ ڈیموکریٹ, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی اچھا موقع ہے, بلکہ بڑا نادر موقع ہے کہ ملک کو جوڑنے کا. جب ہندوستان کی جاریت ہوئی تھی, پوری قوم اکٹھی ہو, کیا حزب اختلاف ہو, کیا حزب اقتدار ہو, کیا پی ٹی آئی ہو, کیا پی ایم ایل این ہو, کیا پی 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 ہو. لیکن مشاہد صاحب ہونا کیا چاہیے چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے؟ They should be پارلیمنٹ میں سب بیٹھے ہیں, they should be talks, and خاص طور پہ مثلاً دیکھیں نا, سیاسی قیدی ہیں, قیدی نمبر 804 سے بات کریں آپ. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو قیدی ہیں سب کو سیاسی قیدیوں کو ریلیز کرنا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں اب بھی کہتا ہوں. اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو ملنے نہیں دے رہے, کبھی ان کے بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا امیج خراب ہوتا ہے, اور یہ ایشو جاتا ہے جو ہمارا کور ایشو ہے. پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی اجاگر ہوا ہے, ہمارا ایک نیا مقام ملا ہے. تو یہ اننیسریلی ڈسٹریکشن ہے ان چھوٹی چیزوں سے, اور اس سے نہ حکومت کو فائدہ ہے نہ ریاست کو فائدہ ہے, بلکہ اس سے نقصان ہی ہے ہر لحاظ سے. مشاہد صاحب, ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ اس سال انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کی جو سطح ہے وہ بھی کم ہوئی ہے, شرح کم ہوئی ہے, اور ایف ڈی آئی میں گراوٹ کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. ایف ڈی آئی کیوں نہیں آ رہی؟ ریسنٹلی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی اور جو ایس آئی ایف سی کے کوآرڈینیٹر نے کہا, یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستانی سیاستدان اس کو سیریسلی لیں گے؟ کیونکہ سیاستدانوں کی طرف سے تو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہم پہ اتنا پریشر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ پرفارم کرنے کا کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے اور ہم اتنے ٹال ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکتے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پارلیمنٹ میں اکٹھے بیٹھیں. پارلیمنٹ میں سارے اکٹھے کیسے بیٹھیں گے جب سب کے ٹارگٹس ہی الگ الگ ہیں؟ کمر کس کی ٹوٹ گئی جی؟ جب when you are the boss prime minister آپ فیصلہ کریں, اس میں کیا ہے؟ جب سب کی مراد کا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو بڑی جلدی ہو جاتا ہے. جب اور کوئی فیصلے ہوتے ہیں پارٹ آف کے, وہ تو سارے مل جل کے سب کیے جاتے ہیں. ڈان کی ایک خبر میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے دیکھی تھی, کہ پچھلے 3 سالوں میں 20,000 پاکستانی باشندوں نے $12 بلین کی انویسٹ یو اے ای میں کی ہے. یہ سال میں 8,500 پاکستانیوں نے کمپنیز اسٹیبلش کی ہیں دبئی میں. اس کا مطلب جو پاکستانی انویسٹرز ہیں پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ دیکھیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کرپشن. آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے؟ 5.3 ٹریلین روپیز, 5 خرب روپیہ کرپشن کی بات کی. وہ ایشوز ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی رول آف لا کے ایشوز ہیں, ان کو آپ پہلے دیکھ کرنا. اگر آپ کے اپنے انویسٹرز اور بزنس کمیونٹی کو آپ پر اعتماد نہیں ہے, تو پھر باہر کے انویسٹرز چائنیز یا عربز یا امریکنز کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے آئی ایگری وتھ جو کہ وہ جو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ایک فقدان ہے اعتماد کا, اور ایک گیپ ہے بٹوین رول آف لا اینڈ واٹ از دا ایگزیکٹو پریکٹسز. تو ابھی اکانومی اسٹیبلائز ہوئی ہے, لیکن اکانومی ٹیک آف نہیں کر رہی, اور ٹیک آف کرنا چاہیے. ہمارا اتنا گڈ ول ہے, ہر جگہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے اثرات معیشت پر کیوں نہیں ہو رہے, عوام پر کیوں نہیں ہو رہے؟ It's not making a difference to the lives of the people of Pakistan. ان کی تو مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, اور صرف ایک اشرافیہ ہے, ایک ایلیٹ ہے, وہ موج میلہ کر رہی ہے. وہ کوئی شوگر کارٹل ہے, کوئی سیمنٹ کارٹل ہے, کوئی سارا کچھ ہے, وہ اپنے لیے مراد لے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا گیپ ہے بٹوین دا ایلیٹ اینڈ دا اسٹریٹ, اینڈ دس گیپ ہیز ٹو بی میٹ. اینڈ اس میں کور ایشو کرپشن بھی, اور یہی کنسرنز ہیں انویسٹرز کے. جی بالکل. میں جہاں بھی انویسٹرز کو ملتا ہوں, چاہے اسلام آباد ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کوئی بزنس نہیں چل رہا, کوئی بزنس نہیں آ رہا, مزہ نہیں آ رہا, اور حالات سازگار نہیں ہیں. کیوں نہیں سازگار؟ یہ مین میڈ پرابلم ہے. اگر علاقائی صورتحال جو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی اس میں حالات سازگار ہو گئے ہیں, سفارتی لحاظ سے سازگار ہو گئے ہیں, تو معاشی طریقے سے کیوں نہیں سازگار ہو رہے؟
व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या आइडेंटिफाई किया, सिर्फ दौरे करने से तो नहीं होता काम। लेकिन मुशाहिद साहब अभी हम लोग पाकिस्तानी अपनी बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको इत्मीनान नहीं, दैट इज द कोर इशू। लेकिन मुशाहिद साहब हम लोग भी जब अहम ओहदे पे बैठे हुए लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी अलग तैयारी कर रही है मुल्क संभालने की, और उनका अपना एक जज्बा और जोश है, और गवर्नमेंट अलग कर रही है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की नहीं देखे ना, मैं बात सीधी है, वो प्रेसिडेंट ट्रूमैन था अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो कहता था द बक स्टॉप्स देयर। जब हमें जरूरत पड़ती है एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हम पावर में आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मौज मेला करते हैं, और जब आप डिलीवर नहीं करते तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमें काम नहीं करने दे रही। कौन सा काम नहीं करने दे रही? वो रोक रही है, वो कहते हैं कि करप्शन करो, वो कह रहे हैं कि अवाम के खुशहाली ना ठीक करो, अवाम के लिए मराहत ना दो, वो किस चीज में रुकावट है? अपना काम तो ठीक करें ना। और ये रूल ऑफ लॉ है, अगर कोई जज का बेटा 2 खवातीन को, बच्चियों को मार देता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो वो किसका कोई हर बात क्वेश्चन की अपनी जिम्मेदारी क्या है, वो आप तो निभाए ना। यू कांट हैंडल दैट। एक गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट सूबे में गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, बल्कि आपको सूबों में भी बड़ी पावर है सबके पास, लोगों के मसले क्यों नहीं हल हो रहे? अभी तक इशू है हर जगह, क्लाइमेट चेंज का इशू है, स्मॉग का इशू है, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि जो रूलिंग क्लास है, इसका पॉलिटिकल एलीट है, वो उनके अपने फोकस इज ऑन डिफरेंट इश्यूज, नॉट द कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बुनियादी बात। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।